नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे हम मकतब साथियों, मैं आपकी तरह दीन का एक तालिब इल्म हूँ और आज आपके सामने चंद बातों का तकरार करने की नीयत से हाजिर हुआ हूँ। वो चंद बातें जो मैंने और आपने पहले कई बार पढ़ी हैं, ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे अहबाब ने वो बातें पहले ना पढ़ी हों। और मोहतरम उलमाए कराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हमारा ये जो 15 रोज़ा कोर्स है वो क़वाइद फ़िक़्ह के एतबार से है। फ़िक़्ह की तारीफ़ आप हजरात खूब जानते हैं। बहुत सारे हजरात जो फ़िक़्ह पढ़ा रहे होंगे कि फ़िक़्ह किसे कहते हैं, यानी मुकल्लिफ़ीन के अफ़आल का जानना कि वो वाजिब हैं, मंदूब हैं, मुस्तहब हैं, फ़र्ज़ हैं। और बाज़ों ने यूँ तारीफ़ की है कि नफ्स की इस तौर पर पहचान कि उसके लिए कौन सी चीज़ें उसके हक़ में हैं और कौन सी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ हैं, जिसको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा ने यूँ इरशाद फरमाकर ज़िक्र किया, मारिफ़तुन नफ्सी मा लहा व मा अलैहा। तो बहरहाल फ़िक़्ह की कोई सी भी तारीफ़ आप ले लें, आपने क़ुदूरी पढ़ाते वक़्त, क़ुदूरी पढ़ते वक़्त असातिज़ा से सुनी होगी। और फ़िक़्ह के जो मुबादियात हैं वो उसूल फ़िक़्ह के मसाइल और क़वाइद शरइया हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी दिन इस बात पर भी आपसे तकरार करूँगा कि उसूल फ़िक़्ह और क़वाइद फ़िक़्ह के दरमियान क्या फ़र्क है, क्योंकि फ़िल वक्त जो हमारे सामने पेश नज़र हैं वो क़वाइद हैं। इसलिए मैं मबहस से नहीं निकलूँगा, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आप हजरात से क़वाइद फ़िक़्ह के एतबार से बहस की जाए, गुफ्तगू की जाए। बहरहाल फ़िक़्ह का मौजू मुकल्लफ़ का फ़ेल है और इसका फ़ायदा शरई तरीक़े से अमल का हुसूल है, और इससे गर्ज़ आमाल शरइया पर मुकल्लफ़ की जो कुदरत है उसका हासिल हो जाना है, उस मलके का हासिल हो जाना है। बाकी इसकी गर्ज़ व गायत सआदत दारैन है। ये वो मशहूर चीज़ें हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं या पढ़ा चुके हैं। बहरहाल इनको ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। फ़िक़्ह इस्तिलाही, जिसको फ़िक़्ह अमली कहते हैं, इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 इबादात। इबादात, ये लफ्ज़ इबादात जो है 5 चीज़ों का मजमुआ है, सलात, ज़कात, सौम, हज और जिहाद का। नंबर 2 मुआमलात, ये भी फ़िक़्ह अमली के अंदर आते हैं, ये भी 5 चीज़ों का मजमुआ है। नंबर 1 मुआवज़ात, जिसमें बुयू वग़ैरह आ जाते हैं, मुआवज़ात मालिया, मुनाकहात, किताबुन निकाह वग़ैरह, ये भी उक़ूद के अंदर आते हैं, मुखासिमात, और इसी तरीके से अमानात, वदियात जो होती हैं, और तरक़ा, वसीयत और मीरास वग़ैरह, ये सारे मामलात के अंदर आ जाते हैं। नंबर 3 उक़ूबात, और उक़ूबात भी 5 हैं। नंबर 1 क़िसास, हद सरक़ा, हद ज़िना और हद क़ज़फ़ और हद रिद्दत। ये मुर्तद होने पर जो हद जारी होती है उसको हद रिद्दत कहते हैं। तो ये फ़िक़्ह अमली जो 3 किस्मों पर मुश्तमिल है, जो मैं और आप क़ुदूरी से लेकर हिदाया तक और हिदाया से लेकर बदाए सना तक हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। फ़िक़्ह हनफी मंसूब है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा की तरफ, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा की शख्सियत किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। आपने बारहा पढ़ा होगा, सुना होगा, और यकीनन आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। मैं मुख्तसरन 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा। हमारी जो ये फ़िक़्ह है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के वास्ते से, या जो हम उनके नहज पर बहस करते हैं, अमल भी करते हैं, और इसी
کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے ہیں، حنفی بھی کہلواتے ہیں، تو یہ فقہ حنفی کہاں سے آئی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو استاد ہیں، جن کے استاد امام حماد علیہ رحمہ ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ جو فقہ کا علم حاصل کیا ہے، یہ کس سے حاصل کیا ہے؟ یہ امام حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ سے، اور امام حماد نے یہ علم حاصل کیا ہے ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی رحمہ اللہ سے۔ یہ ہیں جن جن اماموں کا نام میں لیتا جا رہا ہوں، اگر میں ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دوں تو شاید ہمارا 15 دن کا یہ کورس کچھ بھی نہ ہو اس کے سامنے۔ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر فقہا اور بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، تو امام حماد نے علم حاصل کیا ہے امام ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی سے، اور امام ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی نے کئی سارے حضرات سے علم حاصل کیا ہے، جن سے علقمہ بن قیس بن عبداللہ سر فہرست ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے اسود بن یزید بن قیس بن ابو عامر النخعی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے، اور خلفائے راشدین سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے عمر بن شرحبیل بن میسر الحمدانی سے بھی علم حاصل کیا، اور ان تمام نے، جن سے ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا، ان تمام حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ سے علم حاصل کیا، اور انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 2 خاص صحابی بھی ہیں جن کی شان کچھ اور ہے۔ ایک ان میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک جلیل القدر صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارا فقہ کا جو سلسلہ ہے، یہ کئی واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قواعد فقہیہ کا جو ہم علم پڑھتے ہیں، یا جو قواعد فقہیہ کے بارے میں ہمارے اکابر نے کتابیں لکھی، مدون کی ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن و سنت میں آئین اور قانون 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 وہ قوانین اور آئین جو کلیہ کی شکل میں ہیں، یعنی ایسے ضابطے موجود ہیں جو بذات خود قانون کی شکل میں ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرار ولا ضرار، اور اسی طریقے سے الخراج بالزمان وغیرہ کی حدیث آتی ہیں، اور ان کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آئندہ اسباق میں آئے گی۔ دوسرے نمبر پر وہ قانون، وہ قضایا جو جزیے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کا کوئی واقعہ رونما ہوا، اس کے پیش نظر قرآن مجید میں حکم آیا، یا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہوا، قرآن و سنت کے فیصلے جو جزئی ہیں وہ بھی باثنائے بعض کلی ہیں، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی کل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب بظاہر ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جزئی ہے، لیکن وہ حقیقتاً جو ہے وہ کلی ہے، اس لیے کہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، تو وہ اپنے متعلق کے اعتبار سے جزئی اور شخصی نظر آئے گا قانون، مگر ان کے پیچھے کلی کی روح مذکور ہوتی ہے، اور وہ حضرات اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو اللہ رب العزت نے اتنی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے، جو ان جزئی واقعات کے اندر مہارت تامہ کے ذریعے سے اور اپنی خدائی استعداد کے بل بوتے پر قوانین کی تشکیل کرتے ہیں اور قوانین کو مرتب کرتے ہیں، وہ ہیں قواعد فقہیہ، کیونکہ فقہ کی بنیاد ان پر ہے۔
اب ظاہر ہے کہ یہی وہ پوشیدہ روح ہے کہ جس پر ہر شخص کی نگاہ نہیں پہنچتی، تو انہیں بہت سارے مسائل جدیدہ کا حل قرآن و سنت میں نظر نہیں آتا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اور نہ سنت میں اس کا حل موجود ہے، لہذا جب اس کا حل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے تو اس بارے میں منع بھی موجود نہیں ہے، تو لہذا یہ کرنا جائز ہے۔ اب اسی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر بھٹک جاتے ہیں، کبھی کسی نے کسی اعتبار سے ادلہ اربع کا انکار کر دیا، کسی نے احادیث کا انکار کر دیا، کسی نے قرآن کا انکار کر دیا، مگر اللہ رب العزت کا نظام تکوینی ہے، تا قیامت اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور ہر دور کے مسائل کا حل ہی اللہ رب العزت نے اسلام میں پوشیدہ رکھا ہے۔ تو ہر زمانہ میں اس کی روح اسلامی کے سمجھنے والے اہل بصیرت علماء فقہا موجود ہیں اور آتے رہیں گے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، تو میں آپ حضرات کو قواعد فقہیہ کے اعتبار سے بتا رہا تھا کہ ہم قواعد فقہیہ کو کیوں پڑھتے ہیں اور کس اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو قواعد کی تفصیل بتا دی ہے، البتہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اور اس کے بعد میں اپنا سبق ختم کرتا ہوں۔ یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ بہت سارے احباب ایسے ہوں گے کہ جن کا تعلق شاید پڑھنے پڑھانے سے نہ ہو، کہ تاکہ ان کی بھی دہرائی ہو جائے اور تکرار ہو جائے، اور اگر تمام احباب کو پہلے سے معلوم ہے تو میں اپنے تکرار کے لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ میرا تکرار ہو جائے اور مجھے یاد ہو جائے۔ میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ مجھے ازبر ہو جائے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم جو اصول پڑھ رہے ہیں اور قواعد پڑھ رہے ہیں، اصول یہ اصل کی جمع ہے اور قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ یاد رکھیں اصول اور قواعد میں بڑا فرق ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا۔ چنانچہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ جو اصول ہیں جن کو علماء نے مرتب کیے ہیں اور بہت سارے علماء نے ان کی کتابیں بھی لکھی ہیں، مدون کی ہیں، مختلف زمانوں سے یہ کتابیں چلی آ رہی ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، جن میں الاشباع والنظائر ہے، اور اسی طریقے سے القواعد فقہیہ الزرقانی کی ہے، اور اسی طریقے سے شرح المجلہ ہے۔ ہمارے علماء نے کتنی محنت سے ہمارے لیے مکھن، گھی اور حلوہ تیار کیا ہے۔ آج بدقسمتی سے انحطاط دور ہے، ہم اس مکھن کو نہ خود استعمال کر رہے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو استعمال کرنے دے رہے ہیں اور نہ ان کے استعمال میں لا رہے ہیں۔ اس بات کا آپ سب کے سامنے ضرور اظہار کروں گا، چونکہ میرا تعلق ایک مدرسے سے ہے۔ ہمارے طلباء کو بھی کتابوں کے نام نہیں آتے، قواعد کسے کہتے ہیں، فقہ کی کون سی کتابیں ہیں، اصول فقہ کی کون سی کتابیں ہیں، منطق کی کون سی کتابیں ہیں، علم الصرف کی کون سی کتابیں ہیں، نحو کی کون سی کتابیں ہیں، تو مطلب یہ چیزیں ہمارے سمجھنے سمجھانے کی ہیں۔ اور آج کل اس جدید دور میں نت نئے مسائل پیش آتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ اب یہاں تک ہمیں اس کا پس منظر یاد ہونا چاہیے اور ان مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصول کرخی کے قواعد ہیں، جو ہم روزانہ کی بنیاد پر 3 ضابطے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ جو علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر میں جو مثال لکھی ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ البتہ میں آپ کی یہ نشاندہی کر دوں گا کہ یہ پہلا ضابطہ ہے اور اس کی مثال علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی ہے۔ آپ اس ضابطے کی ہر ساتھی 2 مثالیں کاپی پر لکھ کر لائے۔ کس باب سے لکھنی ہے میں ساتھ ساتھ باب کی نشاندہی بھی کرتا جاؤں گا۔ جب آپ یہ سبق سنیں تو اپنے ساتھ کاغذ قلم ضرور رکھیں، جیسے جیسے آپ سبق سنتے جائیں اور جو اہم بات آئے اس کو آپ اپنے کاغذ پر لکھتے جائیں اور نشاندہی کرتے جائیں۔
اور پھر ان قواعد کی آپ نے مختلف ابواب سے مثالیں ڈھونڈنی ہیں، اس کی مشق کرنی ہے، روزانہ کے سبق کی اچھے طریقے سے تکرار کرنا ہے، اور پھر اس کی مشق کرنی ہے، اور وہ روزانہ جو مشق آپ نے مسائل اور مثالیں لکھی ہیں وہ مثالیں کاغذ پر لکھ کر آپ نے پھر دوبارہ گروپ میں سینڈ کرنی ہے۔ یہ روزانہ کا آپ کا گھر کا کام ہوگا، ہر ساتھی اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، جزاک اللہ۔